अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद, और आज हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल एजाज अवान साहब। सूरत यह है कि आखिर इस जंग की ज़रूरत क्या थी जिसके लिए आज कल मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इन ईरान और अमेरिका के इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे साथ एक बड़े अहम तरीन गेस्ट मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर डायरेक्ट आते हैं कि बिला वजह जंग के मकासद क्या थे, क्योंकि ईरान से तो किसी को कोई ख़तरा भी नहीं था, और ये भी है कि दूसरी है कि जंग में कामयाबी पर अमेरिका के दावे नाकाम क्यों हुए। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, जंग की जरूरत क्या थी, उसकी बुनियादी वजह एम्बिशन है इजराइल का, क्योंकि इजराइल जो अपना एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखती है और वो अपनी स्टेट के बॉर्डर्स को बढ़ाना चाहते हैं और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखते हैं, उसके रास्ते में रुकावट है ईरान। बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक जो है उनका रिस्पांस और उनका रवैया तो कोई ऐसा नहीं है, होस्टाइल नहीं है, और वो इजराइल का रास्ता रोकने के न इरादा रखते हैं न सलाहियत रखते हैं। ईरान उनके रास्ते में बड़ी रुकावट है, और वो समझते हैं इजराइल के जो हुतीज और हमास और हिजबुल्लाह हैं, इनकी वजह से उनकी सिक्योरिटी जो है उसको खतरा है, और ईरान इन तीन प्रॉक्सीज की वजह से और फिर डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की सलाहियत रखने वाला मुल्क हमारे अज़ाइम में रुकावट है। अगर ईरान को हम तबाह कर देते हैं या ईरान में रिजीम चेंज करके ऐसी हुकूमत ले आते हैं जो हमारे इन अज़ाइम के लिए रुकावट ना हो और हिजबुल्लाह और इनकी इमदाद रोक दे और इनको हमारे रहमो करम पे छोड़ दे, तो मिडल ईस्ट में हमारा कोई नसानी है ना हमारे अज़ाइम में कोई रुकावट है। तो ये था मकसद जिसके लिए इजराइल जंग कर रहा है। अब अमेरिका के लिए क्या है, अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इजराइल का, वो बहुत गहरा है। उनके डिसीजन मेकिंग में बहुत अहम रोल अदा करती है यहूदी लॉबी। और ईरान जो अमेरिका के सदर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने एक अनऑथराइज्ड वॉर शुरू कर दी। अब मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आ रहा हूं कि अमेरिका को नाकामी क्यों हुई। पहली बात यह है कि अमेरिका ने जो अमेरिका को ख्वाब दिखाया गया वो ये था कि ये बड़ा आसान टारगेट है। इसमें हम अगर उनके स्पिरिचुअल लीडर को, जो इजराइल के मुताबिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी ईरान की, अगर हम उनको शहीद कर देते हैं तो अंदर इतना लावा पका हुआ है क्लर्जी के अगेंस्ट यूथ का, जो 40 साल से मुल्क अंडर सैंक्शन रह रहा है, कि लोग खुद तब्दीली पर आमादा हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे, और हम इस रिजीम को चेंज करके शहंशाह ईरान के बेटे को या ऐसे लोगों को आगे ले आएंगे। ये भी बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि जब गजा पर ब्रूटल असैसिनेशन हो रही थी, ईरान का सबको पता था कि वहाँ उनकी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन कोई ख़ास इंटरवेंशन नहीं हुई। और फिर ये भी है कि ईरान ने किसी पर हमला भी नहीं किया, और ये भी है कि ईरान आराम से अपने मुल्क में डोमेन में रह रहा था, सैंक्शन भी बर्दाश्त कर रहा था। इस मिस एडवेंचर की जो मेन वजह थी वो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी तो कह सकते हैं। नहीं, वो जो फेलियर है वो पहली बात यह है कि ये फेलियर अमेरिका का है, और इजराइल ने तो गजा में बहुत तबाही मचा दी ना, लेकिन जो पहला हमला हुआ था अक्टूबर में, उसमें इजराइल का कहना यह है कि ये हिजबुल्लाह और हमास ने पर्टिकुलरली ईरान की शहर पर वो हमला करके हमारा जो अब्राहम अकॉर्ड होने जा रहा था, जहां बहुत सारे मुसलमान ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया हमें तस्लीम करने वाले थे, हमें रिकग्नाइज करने वाले थे, और भी कुछ अहम ममालिक शायद इस लिस्ट में शामिल हो जाते, उस सारे प्रोग्राम को हमास ने सबोटाज कर दिया है। इसलिए उन्होंने इस हमले का आगाज किया, और इसके पीछे वो हाथ समझते हैं ईरान का। इसमें आप मजीद जितनी बहस करते रहें कुछ निकलना नहीं, क्योंकि ये एक तकरीबन ग्राउंड रियलिटी है। अब रहा अमेरिका, तो अमेरिका को बताया गया था कि ये तो बड़ा आसान टारगेट है, जिस तरह वेनेजुएला में हमने जाके मदुरो को उठा लिया है, इधर अगर हम खामनाई साहब को शहीद कर देते हैं, लोग खुद सड़कों पे आ जाएंगे और हम वहां पे अपनी मर्जी की इसी को इंटेलिजेंस फेलियर कहते हैं कि आम तौर पर तासर ये है
کہ امریکہ جو ہے وہ خاص پلاننگ کے تحت وہاں نقب لگاتا ہے، اور لگا بھی اس نے لی، لیکن انٹیلیجنس کے طور پر اس کی بہت بلنڈر فیلئر اس لیے نظر آتی ہے کہ نہ تو میزائل سسٹم کو اس کے نظر میں رہا، نہ آپ نے ہرمز اس کے ذہن میں رہی، اور دوسرا جو حملہ سپورٹ کرنے والے یعنی بھی کچھ ممالک تھے جن کا ہم نام نہیں لیتے، جہاں بیسز موجود تھیں، اس کے باوجود ایران کی ریزسٹنس اس کے ذہن میں نہیں تھی۔ ایران کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور ایران نے جو انہیں ٹیکنیکل اور کیپیسٹی اور ریزالو کا سرپرائز دیا، اس پہ پوری دنیا حیران ہے، اور ایون گلف اسٹیٹس اس پہ حیران ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو 40 سال سے انڈر سینکشن ہے، ان میں تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے جا کر جس طرح پہلی چھوٹی 12 دن کی جنگوں میں ہم نے ان کے جنرل شہید کر دیے تھے، اب تو انہوں نے ان کے سپریم لیڈر کو اور ساتھ IRGC کے کمانڈر کو اور انٹیلیجنس کے سربراہ کو، اور ان کو بھی فوراً شہید کر دیا پہلے دن ہی۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کرنے سے ان کے ارادے پست ہو جائیں گے اور یہ ڈر جائیں گے، لیکن ایران نے اس 12 دن کی جنگ سے جو سبق حاصل کیا تھا، وہ اسرائیل بھی اور CIA بھی اس کو ریڈ کرنے میں ناکام رہے، اور انہوں نے ایرانی ریزالو کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ اور یہ بھی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کو جو سپورٹنگ قوتیں جن میں چائنا اور رشیا ہو سکتے ہیں اور ہیں، ان کی جو لاجسٹک چین ہے وہ کیسپین سی کے ذریعے اس کو وہ روک نہیں سکتے، اور چائنا نے ایران نے جو بلڈ اپ کیا اس 12 دن کی جنگ کے بعد، اس نے سب کو سرپرائز کر دیا۔ دوسرا سرپرائز جو دیا ایران نے، وہ گلف اسٹیٹس میں جو امریکن اڈے تھے ان کے گرد جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، جن کو گلف اسٹیٹس اپنی پروٹیکٹیو شیلڈ سمجھ رہے تھے، اس کو انہوں نے حملہ کر کے لائبلٹی بنا دیا، اور اس وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی، یا تو پورا خطہ جنگ میں چلا جاتا، اور یہ جنگ کا جو کینوس ہے وہ اتنا بڑھ جاتا کہ بڑی قوتیں بیچ میں انوالو ہو جاتی، جس طرح $450 بلین کے معاہدے ہیں چین کے ایران کے اندر انویسٹمنٹ کے، اور جو چین کا تیل جا رہا ہے، جتنی پروڈکشن اس وقت ایران کی ہے، وہ تمام کی تمام سینکشن کے باوجود سستے ریٹ پر پوری کی پوری چین جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی روکنا ان امریکہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اب جس نہج پہ وار پہنچ گئی ہے، اور جس سٹیج پہ ایران نے اپنی ریزسٹنس اور ریزالو کے ساتھ حالات کو جہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس میں گراؤنڈ انویژن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکیں، اور ایران کے اندر گراؤنڈ سر ویسے تو ظاہر ایک آدمی کی بھی جو شہادت ہے وہ بھی ایک انسان کا قتل ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جنگ نے پوری دنیا کا ایک نئے بلاکس اور نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ امریکہ جو ناقابل شکست مانا جاتا تھا، اس کو جب آگے ایران کھڑا ہے تو اس کے پیچھے جو قوتیں کھڑی تھیں تو وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گیا ہے، یعنی پوری دنیا نے سوچنا شروع کر دیا جی بہت بڑا ڈیمیجنگ ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا یہ۔ بالکل امریکہ کا تو انہوں نے ضرب لگائی ہے، اور جو پہلے میں نے لفظ یوز کیا کہ جس کو سیکیورٹی امبریلا سمجھا جاتا تھا، قطر کے اندر بہت بڑا بیس تھا، دبئی میں تھا، سیریا عراق کے اندر امریکن بیسز تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ، اور سعودی عربیہ میں بھی تھے، کہ یہ شیلڈ ہیں، وہ شیلڈ لائبلٹی بنا دیا حملہ کر کے ایران نے، جس کا میں اپنا ذاتی طور پہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بھی سمجھا کہ ایران ان ملکوں کے ساتھ جنگ کیوں چھیڑ کے بیٹھ گیا ہے، اور اس کو تو اپنی تمام تر قوت اسرائیل پہ لگانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ ایک بڑی سپیریئر اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جائیں گے تو پورا گلف بھی ساتھ جائے گا، تو انہوں نے اس کے کینوس کو اتنا انلارج کر دیا، اور ان کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود تھی کہ ساری دنیا حیران ہو گئی۔ اچھا سر، اب یہ ہے کہ مذاکرات بڑے شاندار طریقے سے پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے، جو پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے، کچھ غیر ملکی اخبارات جو ان کے فائنینشیل ٹائم یہ وہ اخبارات لکھ رہے ہیں کہ سوموار کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں آج ایک بڑا مس ایڈونچر کہہ لیں یا صدر ٹرمپ کا وہی رویہ کہ ایران نے دوبارہ اپنے ہرمز کہا کہ ہم بند کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہرمز بند کرنے کے بعد جب کھولی گئی تو وہ پھر صدر ٹرمپ کی آپ پریس کانفرنس سے سن رہے تھے کہ یہ بلا وجہ تھی، اٹینشنلی وہ کر رہا ہے
کہ سبوٹاج کیا جائے یا کہ دباؤ کا ایک حربہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اور جس کی obviously گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل صاحب خود قیادت کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا اسٹریٹجک انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا ہے. اتنا بڑا کوئی سوچ نہیں سکتا، اور اگر یہ جنگ رکوانے میں اور اس پورے خطے کو جنگ میں جھونکنے سے یہ بچا لیتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی اتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی جس کی مثال اس سے پہلے بہت کم ملتی ہے. جنگ کا عارضی بندش بھی بہت بڑا کارنامہ اس لیے ہے کہ آخری حربہ جو صدر ٹرمپ کے پاس رہ جاتا ہے، اس نے میں نے تھریٹ کہہ دیا تھا، جن کا آپ کہہ سکتے ہیں چھپے لفظوں میں، کہ میں وہ کر دوں گا کہ تہذیب مٹا دوں گا، یعنی ایٹم بم استعمال کروں گا. یہی ایک خدشہ آیا جاتا ہے. اس کے دوران پاکستانی قیادت نے جو رول ادا کیا ہے وہ تو ہے نا تاریخی. نہیں، نو ڈاؤٹ ابھی تک جو ڈیلے کروا لیا ہے اور جس طریقے سے یہ شٹل ڈپلومیسی ابھی شروع کر دی ہے فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، کیونکہ انہوں نے جس مشکل میں امریکہ پھنس چکا ہے ایک سپر پاور ہو کے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں صرف مختصراً بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر ڈومیسٹک پریشر اور ڈومیسٹک اپوزیشن اتنی زیادہ ہے اس جنگ کے بارے میں. ایک تو وہاں کی کانگریس یہ محسوس کرتی ہے اور ڈیموکریٹس یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ان اتھورائزڈ وار میں امریکہ کو جھونک دیا ہے. اسرائیل کی جنگ میں امریکہ داخل ہو گئے ہیں. یہ سارا ان اتھورائزڈ جنگ اس کو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، آپ ان اتھورائزڈ جنگ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ کس ان اتھورائزڈ اس لیے ہے کہ امریکن کانگریس نے اس جنگ کو اپروو نہیں کیا. نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کانگریس کے پاس گئے ہیں، نہ انہوں نے اپنی کانگریس کو اعتماد میں لیا ہے قوم کو جنگ میں جھونکنے سے پہلے. تو یہ ان اتھورائزڈ وار ہے کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ، اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہ اس ان اتھورائزڈ وار میں جھونک کر جو انہوں نے ایران کو امریکہ کو جہاں کھڑا کر دیا ہے، انہوں نے آئین کو سیبوٹاج کر دیا اور آئندہ کے لیے ایک ایسی رسم بنا دی ہے کہ آئندہ کوئی بھی پریزیڈنٹ امریکہ کو جنگ میں لے جائے گا اور کانگریس کو نظر انداز کر دے گا، جو قابل برداشت چیز نہیں ہے. دوسرا، ان کے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے نومبر کے، اگر ان کی تھن میجورٹی مائنورٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو ان کی تو حکومت خطرے میں پڑ جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اور تیسری بات جو ہے کہ پورا ویسٹ، پورا نیٹو اس نہ صرف معاشی طور پہ اس جنگ کا پریشر محسوس کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے ڈکلائن کیا ہے اس جنگ میں شامل ہونے سے. کیونکہ اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو پہلے پوری نیٹو کو یہ ساتھ لے کر عراق میں چلے گئے تھے، پھر نیٹو کو ساتھ لیا اور افغانستان میں گھس گئے، 20 سال وہاں شامل رکھا، پھر نیٹو کے ساتھ یہ یوکرین میں 3 سال سے جنگ کر رہے ہیں. اور آج اگر وہ نیٹو کو پھر انہوں نے بلایا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے آپ اپنی فوجیں بھیجیں، تو نیٹو نے کہا جی کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھنے سے قاصر ہیں اور وہ ابھی راہ تلاش کر رہے ہیں. اور ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے اس سینسٹیوٹی کو بہت اچھی طریقے سے ریڈ کیا ہے اور انہوں نے ان کے لیے ایک راہ نکالنے کی کوشش کی ہے جس میں دونوں اطراف کا فائدہ ہے. یہاں سے جنسا ریکنیکٹ کریں گے، چھوٹا سا بریک ہم لے لیتے ہیں. ناظرین، چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے. بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان، اب ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے جس کے مذاکرات کا آغاز اسلام آباد میں ہوا تھا اور دوسرا سیشن کے لیے 1-2 دن میں ہونے جا رہا ہے. کیا ہوگا اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. جنرل صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے سر. ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، تو پھر تو زیادہ ضروری ہے کہ ریپبلکن کے لیے، یعنی ڈیموکریٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے، کہ یہ مذاکرات کام جو ہو جائیں. پھر صدر ٹرمپ تو سبوٹاج کرنے کے لیے لاسٹ اسٹینڈ پر کیوں بات کر رہا ہے؟ یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں جو منرلز ہیں اور جو یورینیم ہے وہ میں امریکہ کو دینے پڑیں گے. انہوں نے ریفیوز کر دیا ایران نے کہ یہ تو ہماری بالکل پاک مٹی ہے.
تو دوسرا آپ نے ہرمز کھلا ہوا تھا، وہ کھلا رہنے دیتا، اس نے آگے سے ناکہ لگا دیا اور اب انہوں نے بند کر دیا. یعنی یہ تو اس کے خلاف جاتا ہے. تو یہ کیا اس کی پالیسی نہیں ہے یا کوئی ذہنی کوئی مسئلہ ہے کوئی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی قوت کا اور جب پولیٹیکل کریئر بھی سٹیک پہ ہو، حالانکہ وہ آخری دفعہ پریزیڈنٹ بنے ہیں، اس تیسری دفعہ تو انہوں نے بننا نہیں، لیکن اپنا ٹینیور وہ ہر صورت میں مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو اتنی بڑی ناکامی کہ وہ سب کچھ دے دیں اور اپنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جو جنگ سے پہلے آرام سے کھلی ہوئی تھی، اس کے لیے اگر وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں تو جتنے اپنے بحری بیڑے موو کر کے فورس ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے اس کو واپس بلاتے ہیں اور ان کے اوپر سے سینکشن لفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایران اس طرح تو نہیں مانے گا. ایران نے تو جنگ کو ایک بڑے اس موڑ پہ لے آیا ہے ایران، جہاں ان کو اپنی وکٹری نظر آ رہی ہے، تو وہ بھی اتنا آسانی سے مانیں گے نہیں ایران سے. تو اب ایران جو چاہتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں جن میں اور کوئی نہیں. پہلی بات وہ ایک سینکشن کو لفٹ کرنا ان کی مجبوری ہے، 40 سال سے انڈر سینکشن ہے اور ان کے $100 بلین 6 ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں جو فروزن ہے. نہیں، وہ 200 یا 20 بلین ڈالر تو اس نے وعدہ کر لیا کہ میں دے دیتا ہوں، لیکن میرے وہ 20 جو ہے نا، وہ 20 تو وہ سودا کر رہا ہے نا کہ انریچ یورینیم ہمارے حوالے کا. ہاں جی. تو ایران کہتا ہے کہ انریچ یورینیم ہم آپ یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے کوئی؟ بس یہ انفارچونیٹلی وہ روایتی سیاستدان تو ہے نہیں، اور وہ طاقت کا استعمال بھی کرتا ہے اور ہے اس کی سوچ بزنس کی ہے، بزنس مائنڈ ہے ان کا. اچھا، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں $20 بلین تو دلوا دیتا ہوں، لیکن یہ یورینیم فیس سیونگ کے لیے یہ جو آپ کے پاس 67% انریچ یورینیم پڑی ہے یہ تو مجھے دے دو. ایران کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ویپن گریڈ ہے ہی نہیں تو ہم آپ کو کیوں دے دیں اس کو اٹھا کے. دوسرا جو اسرائیل ہے جس کی انفلوئنس ہے، اب اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ سمجھوتا ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس جو میسائل ٹیکنالوجی اس وقت مزید بلڈ کر چکا ہے ایران. اسرائیل تو کہتا ہے کہ جو بھائی ابھی ہوئی ہے اور جو آرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ کو جو جب ابھی پہنچائی ہے ایران نے، یہ تو میرا تو سارا ڈیفنس ناکارہ کر دیا انہوں نے، اور اب اس ایران کو برداشت کرنا اس کے بعد کی بات نہیں ہے. پھر یو اے ای بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، یو اے ای بھی چاہتا ہے کہ ایران کو اس سٹیج پر ناک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یو اے ای نہیں رہے گا اور یو اے ای کا ٹریڈ خطرے میں ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ کا نیکسٹ الیکشن یہ کھڑا ہو نہیں سکتا کہ وہاں قوانین موجود ہیں. جے ڈی وینس نیکسٹ پریزیڈنٹ کے لیے وہ ایک دفعہ پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اب وہ دوسری دفعہ بنے ہوئے ہیں. نہیں سر، جے ڈی وینس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نیکسٹ پریزیڈنٹ کے لیے امیدوار ہیں. کیا یہ لابی اتنی طاقتور ہے؟ جے ڈی وینس کی کامیابی تب تھی اگر وہ اس معاہدے میں جب آئے تھے اسلام آباد، یا اب بھی اگر وہی دوبارہ آتے ہیں اور یہاں سے ایک امن معاہدہ کروا کر لے جاتے ہیں اور ایران امریکہ کو اس جنگ سے نکال لیتے ہیں، تو وہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے. لیکن ان کی یہ کامیابی اسرائیل کو پسند نہیں آتی، یہودیوں کو، کہ ہمیں ایک تو پاکستان نے امریکہ سے بہت دور کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. امریکہ کو تو ہم اپنے بغل میں لے کے پھر رہے تھے، جو اور انہی کے اشارے اور انہی کے سپورٹ سے تو ہم یہ جنگ لڑ رہے تھے. اب اگر امریکہ کو پیچھے ہٹا دیا گیا تو ہماری بہت بڑی اسٹریٹجک ناکامی ہے. تو وہ بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس جنگ کو اتنی آسانی سے ختم نہ ہو. سر ذرا اگر آپ اجازت دیں میں نا جے ڈی وینس کے متعلق سوال کمپلیٹ کر لوں. جے ڈی وینس کو تو سوٹ کرتا ہے کہ یہ معاہدے نہ ہوں، وہ اس لیے اور اس میں اس پر صدر ٹرمپ پر ڈال دے گا، فیلئر اس کے ذمہ لگا دے گا، اور خود اس کی کوششیں تو ہیں کہ میں جنگ بند کروا رہا ہوں. تو یہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ دو افراد کا یہ ٹکراؤ ہے جو اندر جو سپورٹنگ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کو فیل کرنا چاہتے ہیں. ان کی ناکامی انہی کی ناکامی ہے، پھر ریپبلکن ایز اے ہول ناکام ہو جائیں گے اور ڈیموکریٹس کا کینڈیڈیٹ جو ہے لوگ اس کی طرف دیکھیں گے. کیونکہ ایک تو ملک کے اندر بہت تباہی پھیلائی، پورے یورپ کو، جو پوری دنیا میں جو ایک معاشی تنگی اور گھٹن کریٹ کر دی گئی، اور جو ایک کھلی اپنائے ہرمز کو جو ہے متنازع بنا کے اس کو بند کروا دیا. تو یہ تو ایک اتنی اہم خانہ جنگ لڑی ہے امریکہ نے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. جنرل صاحب اب نیا سوال یہ ہے
کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیا بلاک، بڑا طاقتور بلاک آپ نے ترکیہ میں دیکھا ہے، ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب اور مصر. دوسری طرف اسرائیل نے لبنان اور شام پر قبضے کا پروگرام بنایا، اور لبنان میں تو کافی اندر وہ گھس بھی گیا ہے. اس کی شیڈول میں نیا جو چیز آئی ہے، ان پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اب ایران نے پچھلی شرط یہی رکھی تھی کہ آپ لیبنان کے اندر بھی سیز فائر کریں، اور جو آپ ریور تک تجاوز کر کے لے جانا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ ہونا ہے تو پھر یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اور جنگ رک جاتی ہے، تو اس کے اثرات یا اس کا بینیفیشری لیبنان بھی ہوگا، اور اسرائیل کو وہاں بھی وقتی طور پر کم از کم اپنا جو ایڈونچر ہے اس کو روکنا پڑے گا، تاکہ یہ امن لاسٹنگ ہو جائے، اور کم از کم نومبر تک وہ کوئی اور نیگیٹو انیشیٹو نہ لے، تاکہ ٹرمپ کا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں سے وہ دوبارہ ایک دفعہ سرخرو ہو کے نکل سکے. کیونکہ نومبر کے بعد اسرائیل پھر اس پیس پروسیس کو سیبر کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے. وہ بہت بڑا سپوائلر ہے، اور یو اے ای بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ امن قائم ہو جائے اور جنگ ختم ہو جائے، کیونکہ یو اے ای کو خطرہ ہے. اور اگر جنگ ہو جاتی ہے، امن نہیں ہوتا، تو سب سے بڑی تباہی ہونی ہے یو اے ای کی اور اسرائیل کی، اور امریکہ کو کوئی آسانی سے اتنی فتح حاصل ہونے والی نہیں ہے. اچھا سر، یہی سوال میں تفصیلاً پھر بریک کے بعد کرتا ہوں، کیونکہ یو اے کے متعلق جو فیصلے یو اے نے کیے ہیں، کیا وہ اس میں خود مختار نہیں تھا، یا ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں، یا وہ خود ہی ہائی جیک ہو چکے ہیں اپنی اکانومی سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے، کہ وہ قومی دھارے سے یا مسلم امہ سے نکل کے خاص طور پر ایک علیحدہ لائن لے رہے ہیں. ناظرین، آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک پاکستان ٹوڈے اور اقبال شاہد. جنرل صاحب، یہ یو اے ای کے علیحدہ لائن کی طرف چل پڑا ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہوا، انہوں نے کسی قسم کا پارٹیسپیشن یعنی ہمدردی نہیں کی، حالانکہ مسلمان ممالک ہم اس کو گنتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ، اور علیحدہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی ایسی لائن لی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ویزے اور اس قسم کی سچویشن، اور پھر انہوں نے قرضہ واپس مانگ لیا. کیا اس وقت یو اے ایک آزاد ملک آپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ کسی پیچھے ہاتھ کے اشارے سے چل رہا ہے؟ خود مختاری پر سوالیہ نشان ہے. یو اے ای کے مائنڈ کے مطابق 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک کمرشل ہب تھا، وہ ایک آئل رچ نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا کمرشل ہب بن گیا جہاں ساری دنیا انویسٹمنٹ کر رہی تھی، اور ایک امن کا دائی تھا کہ یہاں لوگوں کی انویسٹمنٹ اور رہائش بالکل محفوظ ہے. ابھی انہوں نے کیا کیا، ایک تو وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ رہا ہے کہ اگر محمد بن سلمان نیوم سٹی بناتے ہیں اور سعودیہ کی پالیسی کو اوپن کرتے ہیں، بہت وسیع وسائل ہیں سعودی عربیہ کے، تو ایک تو وہ اس کو اپنا اکنامک اور جیو پولیٹیکل جیو رائبل سمجھ کے سعودی عربیہ کے راستے میں کھڑا ہونے کی کوشش. جی جی. یمن میں جو کیا تھا اور ان کو 24 گھنٹے دیے کہ یہاں سے اسپورٹ سے نکل جاؤ بھی گئے. تو ایک تو وہ سعودی عربیہ فیل کرنا چاہتا ہے. دوسرے بات، وہاں پہ یہودی لوبی اتنی اسٹرانگ ہے اور اتنی ان کی بھاری انویسٹمنٹ آ چکی ہیں یو اے ای میں، اور ان کے اندر جو انٹیلیجنس سسٹم اور ٹریننگ ہے اس میں اسرائیل کی اتنی مداخلت ہو چکی ہے کہ وہ ان کے اشاروں پہ بھی ناچ رہے ہیں. اور وہ تیسرا انڈیا، جہاں پہ تقریباً ان کا 70 لاکھ کے قریب آدمی وہاں پہ موجود ہے جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں اور بہت بڑا ٹریڈ اور بزنس کرتے ہیں انڈیا ان کے ساتھ. انڈیا کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ کلوز ہیں. تو انڈیا اور اسرائیل اور اپنا پرسنل ایمبیشن، یہ 3 چیزیں ملا کر وہ گلف میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے کہ نہیں، میرے ملک کے اندر 43% فلائٹس میرے ایئرپورٹ سے ہو کر جاتی ہیں، تو میرا یہ جو کلاؤڈ ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. میری انویسٹمنٹ، میری جو ریاست کی معاشی بنیادیں ہیں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اس لیے وہ سعودی عربیہ کو اپنا رائول سمجھتا ہے، اسرائیل اور انڈیا کو اپنا ہاتھ سمجھتا ہے، اور اپنے یو اے ای کی آپ تک دیکھ رہے ہیں کہ شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کے ٹائم سے لے کے آج تک ان کا سٹیٹس جو ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا وہ تو اتنا سا تھا کہ کمشنر پنڈی ریسیو کرتا تھا.
ہم نے بہت زیادہ سپورٹنگ کی، لیکن سٹیزن شپ کے لیے انہوں نے یہودیوں کو چنا۔ ووٹ بھی کی، ہم نے انہیں شکار کی، ہم نے ان کے ساتھ ان کی جو ایئر لائن ہے اس کی بنیاد بھی پی آئی اے نے رکھی، اور ایک وقت انہوں نے آفر کیا تھا کہ ہم کوڈ شیئرنگ کرتے ہیں، پی آئی اے اور ایمریٹس اکٹھے بلیں گے، بلکہ اگر آپ ان کی ایمریٹ کا کوڈ دیکھیں جو پاکستان میں فلائٹ آتی ہے تو وہ کراچی ایمریٹ کے نام سے ہوتی ہے، ای کے وہ فلائٹ ہوتی ہے، ایمریٹس اینڈ کراچی کے نام سے ان کے کوڈ ہیں۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان گوادر کو بہت بڑا بلڈ کر رہا ہے، تو اگر گوادر پورٹ آپریشنل ہو جاتی ہے تو ان کی اپنی پورٹس کی حیثیت بڑی ثانوی رہ جائے گی، تو انہوں نے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی انٹرفیئرنس شروع کر دی کراچی اینڈ گوادر پورٹ کو مارجنلائز کرنے کے لیے، اور بلوچستان میں بھی کچھ شواہد ملے ہیں کہ وہاں بھی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، جو یہودی بھی کر رہے تھے۔ سر یہ جو الارمنگ ہے کہ پاکستان کے سرمایہ جو وہاں منتقل ہوا ہے کئی بلین ڈالر، سینکڑوں بلین ڈالر، کسی وقت بھی وہ ان کو ضبط کر سکتا ہے، کیونکہ حالات تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ جی اگر یہ جنگ نہیں رکتی اور اس کی مزید تباہی ہوتی ہے تو وہ ضبط کیا کرنا ہے، وہ تو ایسٹس پڑے ہیں نا، وہ تو لوگوں نے وہاں پہ مالز اینڈ پلازاز اور وہ بنائے ہوئے ہیں نا، تو وہ پیسہ کیش کی صورت میں تو نہیں پڑا، انویسٹڈ ہے، تو وہ ان لوگوں کا نقصان ہوگا جنہوں نے پاکستان سے کیپٹل فلائٹ کر کے وہ پیسہ وہاں لے گئے ہیں، اور وہاں پر لیکن ٹھیک ہے 20 لاکھ آدمی کاروبار کرتے ہیں جو روٹی کما کے۔ اچھا سر، اب ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اسلام آباد جو معاہدے کا اس وقت پوری دنیا کی مرکزی محور بنا ہوا ہے، پوزیشن میں ہے، بالکل ہاں۔ تو آپ بتائیے کہ جو نیکسٹ ویک میں ہم اسپیکٹ سوموار کو بار کے اخبارات لکھ رہے ہیں اور امریکن بھی لکھ رہے ہیں، تو درمیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک بہت معزز مہمان ہفتے کو میرے پاس آ رہا ہے جو ہر ملک کا درد رکھتا ہے۔ اس کا اشارہ غالباً دونوں شخصیات میں سے ایک کی طرف تو ہو سکتا ہے، تو فیلڈ مارشل صاحب غالباً پہنچے ہوئے بھی ہیں، مجھے صحیح علم نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جو اوپن سورسز کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ایران کے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، ابھی بات یہ ہے کہ پاکستان سے اچھا وینیو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایران کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، سعودی عربیہ، ترکی اور چائنا کے ساتھ بھی ان کے اتنے گہرے مراسم ہیں اور اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اس سے اچھا میڈیٹر یا اس پوزیشن میں اور کوئی ملک نہیں ہے، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے انیشیٹو لیا اور پریزنٹ پولیٹیکل ریجیم جو ہے یہ مل کر اس انیشیٹو کو اتنے بھاری بوجھ اٹھانے پر تیار ہو گئے ہیں، اتنی بڑی بھاری ذمہ داری نہ ترکی لے سکتا ہے نہ کوئی اور ملک لے سکتا ہے، اور یہی ایک وینیو ہے، جو بھی سمجھوتا ہوا پاکستان میں ہی ہوگا، اور اس سے بہتر ایکسیپٹیبل وینیو نہ ایران کے لیے کوئی ہے نہ باقی 5 ممالک جس میں معاونت کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر اس میں امن ہو جائے اور یہ خطہ جنگ میں جانے سے بچ جائے تو یہ ایک بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہوگی۔ اچھا جنرل صاحب، لاسٹ کوشچن کو کہ ٹائم بھی ختم ہونے جا رہا ہے، یہ سارا ہم صلح کروانے کے لیے 2 ممالک کے درمیان بہترین کام کر رہے ہیں، ہم نے گھر بھی واپس لوٹنا ہے، ہمارا ملک معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے سب کو پتہ ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو برا حال ہے وہ بھی پتہ ہے، ہمارے سیاسی نظام تباہ و برباد ہے وہ بھی پتہ ہے، تو یہاں یعنی اداروں کا جو حال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ کیا یہ جنگ کے بعد پاکستان کے جو مقتدرہ ہے اسی طرح جس طرح باہر صلح کروا رہے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بھی آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ جی، ملک وہ مضبوط ہوتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، باہر کی مضبوطی، باہر کی پولیٹیکل سٹینڈنگ اور باہر کی جو کامیابیاں ہیں یہ پاکستان کے لیے طرح امتیاز تو ہیں، ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو تو بہت بڑا اعزاز اور ایکسیپٹیبلٹی دیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل ریجیم جو اس وقت ملک میں ہے اگرچہ یہ ہینڈز ان گلو کام کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ملک کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ اور مستحکم پولیٹیکل حکومت جس کی کریڈیبلٹی ڈومیسٹک کے لیے بھی مانی جائے وہ جب تک نہیں ہوگی، جب تک اندر مل بیٹھ کر پولیٹیکل مفاہمت کا راستہ تلاش نہیں کیا جائے گا، جب تک اندرونی طور پہ اختلافات کو ختم کر کے ملک کو مضبوط نہیں کیا جائے گا،
उस वक्त तक बेनिफिट उस तरह आवाम तक नहीं पहुंचेंगे जिनकी हम तवक्को रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी कामयाबी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देगी। शायद हमारी ये लीडरशिप सोचने पर गौर करे कि अब हमने मुल्क को अंदरूनी तौर पे भी इतना मजबूत बना देना है कि ये अंदर से खोखला ना हो, अंदर भी मजबूत हो और बाहर की तो एक एनवायरमेंट क्रिएट हो ही गया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे पाकिस्तान टुडे, और अक्सर हम आखिर में यही कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। सूरत सबके सामने है कि अब हमें अपने मुल्क को भी मजबूत करना है, जहाँ भी आदमी को इंसाफ मिले और हर आदमी को इंसाफ मिले, रोज़गार मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, एजुकेशन हेल्थ फ्री हो, और पाकिस्तानी अवाम का हर आदमी इस प्यारे मुल्क जो बहुत इस वक्त इज़्ज़त और एहतराम से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, तो उनका भी हक है कि यहाँ एक मुंतखब और भी हुकूमत भी हो। इस वक्त भी मुंतखब हुकूमत ही है, लेकिन आइंदा के लिए भी है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों के साथ बातचीत की जाए, ताकि कौमी धारे में जो भी पार्टियाँ हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी में बिल्कुल उनको भी शामिल किया जाए। उम्मीद रखते हैं कि हुक्मरान इस पर भी गौर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।